नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र सिबग़तल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहू आबिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नौजवान दोस्तों और भाइयों और रुफ़क़ाए किराम, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इन हालात के अंदर भी अल्लाह ताला ने हमको ये मौक़े अता फरमाए हैं कि हम किसी न किसी ज़रिए से अपनी तरबियत का, फ़िक्र साज़ी का मौका हासिल कर सकें। मैंने इस वक्त आपके सामने इस मौजू के तहत दोनों आयत का इंतखाब किया है। पहली जो आयत थी वो सूरह रूम की आयत नंबर 54 है। उसका तर्जुमा सुन लीजिए, उसके बाद हम इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अल्लाह ही तो है जिसने ज़ौफ़ की हालत से तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा की, फिर इस ज़ौफ़ के बाद तुम्हें क़ुव्वत बख्शी, फिर इस क़ुव्वत के बाद तुम्हें ज़ईफ़ और बूढ़ा कर दिया। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है और वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये आज हमने इस आयत का इंतखाब किया है और एक और अहम तरीन आयत का भी इसमें इंतखाब किया गया। सिबग़त अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह के रंग से बढ़कर और किसका रंग हो सकता है, बेहतर रंग किसका हो सकता है। बड़ी अहम आयत है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिंदगी की कीमती मता अता फरमाई है, और इंसान की जिंदगी में उससे ज्यादा कीमती दौर जिसे हम पूरी जिंदगी पर मुहित कर देते हैं वो जवानी का दौर है। अहादीस से भी ये बात मालूम होती है। इंसान की जिंदगी का हम जायजा लेकर देखते हैं तो सूरज की मिसाल हमारे सामने आती है। हम देखेंगे कि सूरज तुलू होता है, फिर शबाब में आता है और उसके बाद गुरूब हो जाता है। बस इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है, बिल्कुल मामूली ज़ौफ़ की हालत में इंसान पैदा किया गया, बहुत कमजोर, जिस्मानी एतबार से भी कमजोर, फिक्री एतबार से भी कमजोर, नफ्सियाती एतबार से भी कमजोर, अक़ली एतबार से भी कमजोर। लेकिन हम देखते हैं कि जब आहिस्ता आहिस्ता यही इंसान अपने परवान के मदारिज चढ़ता है तो एक शबाब की हालत में चमकता हुआ सूरज जिससे कोई आंख नहीं मिला सकता, अकल के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी, सलाहियतों के एतबार से भी, जिस्मानी ताकत के एतबार से भी, हर एतबार से इंतहाई मजबूत तरीन इंसान वो होता है जिसको हम नौजवान कहते हैं। और देखते देखते ये धूप छाँव है, जिस तरह धूप खत्म होकर छाँव में दाखिल हो जाती है, वैसा इंसान की जिंदगी एक ख्वाब बन जाती है। दो दिन को ए जवानी दे दे उधार बचपन बोलता है, याद करता है, बचपन को याद करता है जवानी में, और जवानी को याद करता है बुढ़ापे में। क्या इंसान की जिंदगी होती है, मुज़महिल, लादा व जवारे मुज़महिल, बाल सफेद हो गए, आंखें कमजोर हो गई, ज़ौफ़ तारी हो गया, जिस्म कमजोर पड़ गया। और इसी तरह से बास तो ऐसे भी बूढ़े होते हैं जो नफ्सियाती एतबार से भी बहुत बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ज़ईफ़ुल इरादा हो जाते हैं, जिस्म में बेशुमार तमन्नाएं होती हैं सीने में, लेकिन वो उसकी तकमील नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि ये सब काम जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर, सारे काम अल्लाह ताला की मशीयत और स्कीम और मंसूबे के तहत हो रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये सब अल्लाह ताला की जानिब से दी हुई तरतीब है, इस तरतीब को कोई नहीं बदल सकता। तो ये जवानी का जो पीरियड होता है बहुत कीमती होता है। हदीस से भी हमको मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने
انسان کو جو بہترین نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ چپ ایسے ہی نہیں عطا فرما دی ہیں، اس کے بارے میں پھر سوال ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا۔ دیکھیے وہ حدیث میں جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت، مفلسی سے پہلے تونگری، مصروفیت سے پہلے فرصت، موت سے پہلے زندگی۔ یہ ساری نعمتیں جوانی کے اندر مجتمع کر دی گئی ہیں، صحت بھی ہے، تونگری ہے، فرصت ہے، خوبصورتی ہے۔ شباب کے عالم میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے انسان، ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب نعمتیں دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا سوال بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نعمتیں دی جاتی ہوں اور نعمتوں کا سوال نہ ہوتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے کچھ سوالات کر لیے جائیں، جب تک وہ سوالات نہ کر لیے جائیں گے اس وقت تک اس کے قدم اس رب کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتے۔ فرمایا گیا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ساری چیزیں جوانی میں حاصل ہو جاتی ہیں، جوانی میں علم ملتا ہے، جوانی میں آدمی مال کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور جوانی کے بارے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اس نوجوان کے بارے میں جو نوجوانی کے اندر بہت عبادت گزار ہوتا ہے، جس کا مسجد کے اندر دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور جو راہ خدا کی جدوجہد کرتا ہے نوجوان، اور اس کے اوپر جو گرد و غبار ہو جاتے ہیں، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو یہ نوجوانی کا کام، یہ نوجوانی کے فیصلے، یہ نوجوانی کی عمر بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے ایسے انبیاء تھے جن کو جو ہے ماڈل بنایا گیا، تعمیر سیرت کے لوازم میں رکھا گیا، تعمیر سیرت کے ماڈل ان کو بنا کر پیش کیا گیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کی جوانی دیکھو، یحییٰ علیہ السلام کی جوانی دیکھو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے، ابراہیم علیہ السلام کی خود جوانی دیکھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی تحریکات ہوتی ہیں وہ غیر اسلامی ہو کہ اسلامی تحریکات، جب ہم دیکھتے ہیں تو نوجوانی ان تحریکات کی طرف آتے ہیں، اپنا خون پسینہ لگا دیتے ہیں، اپنی قوتیں اس کے اندر جھونک دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تحریک کا آغاز کیا تو کتنے سلیم التبا نوجوان آپ کو ملے، کتنوں نے قربانیاں پیش کی، ایک لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ صحابہ کرام کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ماڈلز ہیں پورے نوجوانوں کے لیے۔ کم عمری کے اندر ایک صحابہ کرام کی ایک لمبی ہم کو جو ہے لائن نظر آتی ہے، جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی۔ آج ہمارا جو ٹاپک رکھا گیا ہے نوجوانوں سے متعلق کر کے رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی قوم کی ترتیب نوجوانوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ کسی قوم کا کردار جاننا چاہیے تو اس قوم کے نوجوانوں کا کردار معلوم کرو، کسی نے کہا۔ اگر اس قوم کے نوجوانوں کا کردار بہترین ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے اور حیادار ہے، محنت کرنے والے لوگ ہیں، امانت دار اور دیانت دار ہیں، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس قوم کا کیا مستقبل ہونے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جو تربیت کی قرآن کی روشنی میں، آپ نے دیکھا کہ ایک نیا انسان کھڑا ہو گیا۔ 23 سال کی مدت میں جب پہلی دفعہ کوئی دیکھا ہوگا اس نوجوان کو جو مکے کی سرزمین میں تھا، تو قرآن نے اس نوجوان کو ایسے بدل دیا کہ 23 سال کے بعد یقین نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کیا وہی نوجوان ہے جس کے اخلاق تبدیل ہو گئے، کردار تبدیل ہو گئے۔ اسی لیے جو عنوان دیا گیا ہے، مطلوب نوجوان سے کیا مراد ہے؟ مطلوب انسان کا ہی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر مختلف انبیاء کے ماڈلز کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اور سب سے بہترین ماڈل جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا نوجوان ہو، وہ بھی انسان ہی ہے۔ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین کامل نوجوان
بن سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے۔ تو قرآن مجید کا مطلوب نوجوان سے کیا مراد ہے؟ نوجوان کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اس کی سیرت کیسی ہونی چاہیے، اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کا اپروچ اور ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اس کی سوچ اور فکر کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی تفصیلات بتاتا ہے، اس کی سوچ ایسی ہونی چاہیے، اس کا کیریکٹر، اس کی فکر، اس کا عمل، اسی کو کہتے ہیں قرآن مجید کا مطلوب نوجوان، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جنت اس کو مل سکے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو مل سکے، وہ دنیا میں اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تیار ہو سکے اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ یہ ہے قرآن مجید کا مطلوب نوجوان۔ تو یہ بات پکی ہو گئی، معلوم ہو گئی کہ آدمی جو سوچتا ہے وہ بولتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کرتا ہے۔ آدمی کے عقیدہ اور فکر کا گہرا اثر اس کے اعمال پہ پڑتا ہے۔ تو قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ فکر اور عمل کی ترتیب پیش کی ہے۔ کہیں پر کہا گیا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں پر کہا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کی بات بتائی گئی۔ کہیں پر سلوک اور بیہیویئر، کیریکٹر کی بات بتائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، اور اس میں نوجوان بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوشیاں بھی دی ہیں، نعمتیں بھی دی ہیں، فراوانیاں بھی دی ہیں، اور غم اور رنج بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان سب حالات کے اندر ایک متوازن شخصیت کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے، قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو انسان ہوتا ہے، قرآن مجید کا جو نوجوان ہوتا ہے، وہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ معمولی نوجوان تو ہم آج پوری دنیا میں ہر طرف دیکھ رہے ہیں، بد کردار، غیر ذمہ دار، ظالم، بے راہ روی، اس کے اندر عیاشی، اور اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کر سکتا۔ ایسے نوجوان دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی عام نوجوان بھی ہیں جن کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں ہے، جن کے اندر کوئی اعلیٰ صفات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا مطلوب نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہوتا، بلکہ اعلیٰ ترین صفات کا حامل نوجوان ہوتا ہے، انقلابی نوجوان ہوتا ہے، منفرد نوجوان ہوتا ہے، یونیک نوجوان ہوتا ہے۔ نمایاں سب لوگوں میں کھڑا کر دیجئے، ہر اعتبار سے نمایاں ہوگا، علم کے میدان میں نمایاں ہوگا، اخلاق کے میدان میں نمایاں ہوگا، فکر و عمل میں نمایاں ہوگا، بہت ایکٹیو ہوگا، ڈائنامک ہوگا، فعال ہوگا، اس کی انڈیویجول اور سوشل لائف میں ایک اعلیٰ معیار کا انسان نظر آئے گا۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں بھی اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں بہت ہی کاشیس ہوگا، حساس ہوگا، ذمہ دار ہوگا، ریسپانسبل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کو حاصل کرنے میں بہت آگے ہوگا، اور اس کی سوچ بہت وسیع ہوگی۔ قرآن مجید کا جو مطلوب نوجوان ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی پلاننگ کرتا ہے، کیریئر پلاننگ۔ دیکھیں دور حاضر کے اندر جو نوجوان ہے، کیریئر پلاننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ محض دنیا بنانا، لیکن قرآن مجید نے جس نوجوان اور جس انسان کا ذکر کیا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی پلاننگ کرتا ہے۔ یہ بہت بین فرق ہے۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا بھی سکھائی ہے، اور مختلف مقامات پہ بتایا ہے کہ دنیا اور آخرت کے چاہنے والے نوجوان کیسے ہوتے ہیں، انسان کیسے ہوتے ہیں۔ اس کو مثال کے طور پہ سمجھیے کہ دنیا کے لیے کیریئر پلاننگ کرنے والے نوجوان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانور ہے جو زمین پہ چر چگ رہا ہے، اتنا ہی اس کا معاملہ ہے۔ لیکن آخرت کا ساتھ ساتھ پلاننگ کرنے والا نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ نہ صرف وہ زمین پہ چر چگ رہا ہے بلکہ اس کے پر بھی لگے ہوئے، وہ اڑ سکتا ہے، درختوں پر، چٹانوں پر، سمندروں اور پہاڑوں کی سب کی سیر کر سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا مطلوب نوجوان، کہ اس کے اندر وہ صفات آتے ہیں جو قرآن مجید پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کون سی صفات پیدا کرنا چاہتا ہے؟ صفات الہی کا پرتو نوجوان کو، صفات الہی کے پرتو انسان کو تیار کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ایک نمونہ اور ماڈل پیش کیا قرآن مجید نے، کامل نمونہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق و سیرت کا عکس اس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی صفات پرتو اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا چیز بتائی ہے؟ مثال کے طور پر کتب اللہ علی نفسی الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دیکھیے یہ صفت کہ رحمت کی صفت، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صفت چاہتا ہے قرآن مجید نوجوانوں کے اندر۔ جوانی میں غصہ بہت ہوتا ہے، سختی، درستی، یہ سب جوانی میں پائی جاتی ہے، آدمی جلد فیصلہ کر لیتا ہے کسی کی بھی بارے میں۔ کہا کہ ایسا نہیں، کیسا ہونا چاہیے؟ رحمت، شفقت، محبت، ایسا نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی سے وہ کام نکالتا ہے جو سختی سے کام نہیں نکلتے۔ یہ صفات کا پرتو ہونا چاہیے۔ پھر کیا کہا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، بہت پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو نوجوان کو بھی پاک بننا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ کیسے؟ فکر میں پاک ہونا، عمل میں پاک ہونا، خیالات میں پاک ہونا، جسم میں پاک ہونا، اور اپنے اعمال میں پاک ہونا، اپنی جد و جہد کو پاک کرنا، اپنے اعضاء و جوارح کو پاک کرتے رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا پرتو ہے جو قرآن تیار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ تو انسان نہیں ہو سکتا نا، لیکن اس کا پرتو بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، مہربان ہے بہت۔ انسان کو بھی مہربانی کا، نوجوان کو بھی مہربانی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں کو پکڑنا چاہیں، ہمارے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں تو ذلیل و خوار ہو جائیں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے ہمارے دانستہ، نادانستہ، صغیرہ، کبیرہ، کئی گناہوں کو، کئی عیوب کو چھپا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کا مطلوب انسان نوجوان بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی لوگوں کے عیوب کو چھپا دے۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ جوانی میں طاقتور ہوتا ہے انسان، بہت قوت اس کے پاس ہوتی ہے، لہذا اس سے یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی پر ظلم کر دے۔ لیکن قرآن کا مطلوب نوجوان یہ ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، ظلم کرنے والوں کو بھی بتائے گا کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، مظلوم کی حمایت کرے گا۔ یہ صفات قرآن مجید چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور قرآن مجید نے 2-3 قسم کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کے ماڈل کو پیش کیا ہے کہ کیسے ان ماڈلز کو فالو کرنا چاہیے، اور سب سے بہترین ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو وہ بھی فالو کرنا چاہیے نوجوانوں کو۔ اور کچھ صفات کو گنایا۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات ایسے ہیں جہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ نوجوانوں کو ان صفات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بیشتر جیسے سورہ مومنون کے اندر ہے، کہ جو ہے سورہ حجرات کے اندر ہے، سورہ انعام کے اندر ہے، سورہ نساء کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر آئی ہیں، سورہ شورى کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر ہے، سورہ فرقان میں، سورہ توبہ میں، کتنی صورتوں کا ہم نام گرا سکتے ہیں۔ وہاں پر صفات گنائی گئی ہیں کہ ان صفات کو اپنانے سے ایک بہترین انسان کی ترتیب و تعمیر ہوتی ہے، شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ نوجوانی میں کیوں اپنانا چاہیے؟ جو کچھ بھی بڑھاپے میں بننا ہے اس کی تیاری نوجوانی میں کر دینا۔ ایک مکمل انسان، کمپلیٹ پرسنالٹی کی ترتیب جوانی کے اندر ہوتی ہے، اسی لیے وہ سوچ سمجھ کر اس جوانی کے پیریڈ کو گزارنا چاہیے۔ جس طرح ایک برف کا تودہ پگھلتے چلے جا رہا ہے، جوانی کے ایام بھی بہت تیزی کے ساتھ خواب بن جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، اسی لیے اس کی پلاننگ کرنا چاہیے، بہت اچھی پلاننگ کرنا چاہیے کہ آدمی کی شخصیت کی تعمیر ان دنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو صفات قرآن مجید نے بتائے ہیں، دیکھیے 1-2-4 جگہ کی میں مثالیں دوں گا، ویسے مثالیں تو بہت ہیں، بنی اسرائیل میں بھی دیکھ لیجئے۔ کیا کہا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے اور والدین کے ساتھ احسان سلوک، والدین کے ساتھ نرمی کا معاملہ، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے سامنے کاندھے جھکا کر رکھنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. عام طور پر والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے جوان ہوتے ہیں. دیکھیں جوانی کے اندر کس بات کی تلقین کی جا رہی ہے؟ اپنے کاندھوں کو جھکا کر رکھو. ساری زندگی کو نچوڑ دیا والدین نے، کھلایا پلایا پہنایا کمایا، صبح سے لے کے شام تک پسینے میں شرابور ہوتے رہے، اپنی جوانی کی پوری طاقتوں کو نچوڑ دیا اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے. اور جب اولاد کو آگے بڑھا دیا گیا تو اولاد کو چاہیے کہ وہ پیچھے اپنے والدین کو دیکھے کہ انہوں نے کیا قربانیاں پیش کی، ساری زندگی لگا دی. کہا گیا کہ ان کے لیے تو دعا کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ماں اور باپ کا مقام بتایا، کیا مقام ہے، ماں کے احسانات گنائے گئے. تو قرآن مجید کا مطلوب نوجوان کیسے ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا، ان سے سوال جواب نہیں کرتا، اور ان کی عزت اور احترام میں کوئی فرق آنے نہیں دیتا. نہ صرف زندگی میں بلکہ اگر کسی کے والدین نہ ہوں تو ان کے جانے کے بعد خالاؤں اور چچاؤں کا اور والدین کے دوستوں اور سہیلیوں کا تک خیال رکھتا ہے. یہ قرآن کا مطلوب نوجوان. اور بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سن رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے زبان دیا، کان دیا، اور غیبت نہیں کرنا ہے، وہ سن رہا ہے. یہ صفت پیدا ہونا چاہیے کہ میری کمزوریوں کو دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی جمالی صفات بھی ہیں اور جلالی صفات بھی ہیں. قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ یہ جمالی اور جلالی صفات کا ذکر کیا ہے. کیا ہے جمالی صفات اللہ تعالیٰ کی؟ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ جو مہربانی کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جمالی صفات کو سمجھنا چاہیے ایک نوجوان کو، اور اس کا پرتو پیدا کرنا چاہیے. جب جمالی صفات کا پرتو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ استعمال کرے گا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، امید، اللہ تعالیٰ سے محبت اور عزم، حوصلہ، ہمت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ قہار ہے، جبار ہے، شدید ہے، عذاب دے سکتا ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے. جب یہ صفات کا اس کو علم ہوگا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی پیدا ہوگا. تو یہ صفات کا پرتو جب ہوگا تو ایک بہترین نوجوان کی تشکیل ہوگی. ابھی میں آپ کے سامنے وہ تعمیر سیرت کے پورے ماڈلز بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے. فی الواقع اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھی بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. تو اب وہ ماڈلز قرآن مجید نے پیش کیے ہیں. کیا ماڈلز پیش کیے کہ جس کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے؟ وہ ماڈلز پورے انبیاء کے ہیں. رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 300 سے زائد رسول اس دنیا میں تشریف لائے اور 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے. اس میں سے کچھ مثال ہم لے سکتے ہیں. انبیاء کے ماڈلز ہیں جس کو قرآن نے پیش کیا. صرف انبیاء کے ماڈلز کو پیش نہیں کیا بلکہ کچھ صحابہ کے ماڈلز کو بھی پیش کیا. صرف صحابہ کے ہی نہیں بلکہ کچھ تاریخ کے جو ہے کچھ اہم شخصیتوں کے ماڈلز کو بھی پیش کیا. ہم دیکھ سکتے ہیں ان ماڈلز کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ماڈل آیا. اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، پھل مت کھاؤ. آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. لیکن کیا ہوا؟ اپنے غلطی پر اصرار نہیں کیے حضرت آدم علیہ السلام نے، بلکہ معافی چاہیے. بہترین الفاظ میں معافی چاہ کر دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ قرآن کا مطلوب نوجوان. غلطیوں پر غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے جوانی میں ہی ہوتی ہیں.
آدمی پختہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے، کئی چیزوں کو پر قابو پا جاتا ہے، لیکن جوانی میں جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی کرتا ہے، معافی چاہتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ الاعتراف بالخطا نصف التوبہ کہا گیا کہ آدمی کا کسی خطا کا اعتراف کر لینا وہ خود نصف التوبہ ہے، اور توبہ کرنا تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ خراب ماڈل کیا ہے؟ شیطان کا، انانیت میں آ گیا، اپنے بڑائی کی سپیریورٹی کمپلیکس میں آ گیا۔ اچھا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آج سے پیدا کیا گیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ مردود ہو گیا، ملون ہو گیا، ایگو میں آ گیا، انانیت میں آ گیا، خود پسندی میں آ گیا، بڑے پن میں آ گیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ ماڈل تمہارے لیے نہیں ہو سکتا۔ مطلوب نوجوان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو وہ اپنی گناہ پر اصرار کرے، جو اپنے گناہ کی معافی چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ نوجوان ہے۔ پھر دیکھیں ایک غیر معمولی ماڈل قرآن مجید نے پیش کیا، نوح علیہ السلام کا ماڈل۔ کتنا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن آپ اپنے کام سے کام کرتے رہے، خدا کے دین کی دعوت کا کام آپ کرتے رہے۔ یہی ماڈل بہت پسندیدہ ماڈل ہے۔ لوگ مذاق اڑائیں گے، بپتیاں کسیں گے اور دیوانہ کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن ہمارے یہ نبی کا ماڈل ہمارے سامنے ہے کہ آپ کا استہزاء کیا گیا تو آپ نے پورے استقامت کے ساتھ دعوت دین کے کام میں لگے رہے۔ کشتی بنانے تک بھی لوگ مذاق کرتے رہے، لیکن آپ نے استقامت کا ثبوت دیا اور کوئی چیز کی آپ نے فکر نہیں کی اور اپنے کام کو آپ نے نہیں چھوڑا، اپنے راستے پہ جمے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل پیش کیا، بہت بڑا ماڈل ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ جو لوگ مطالعہ کرتے رہتے ہیں بے شمار مقامات، 63 مقامات پہ آپ کو ذکر ملے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور ایک جگہ کیا کہا گیا؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کامل مسلمان ہونے کا مطالبہ کیا گیا، آپ کامل مسلمان بن گئے۔ جس چیز کا مطالبہ کیا گیا اس چیز کو آپ نے راہ خدا میں برداشت کیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک انسان کو، ایک نوجوان کو جتنی چیزیں محبوب ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا، اور جتنی چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں وہ سب چیزوں کو آپ نے برداشت کیا خدا کے راہ کے لیے، یہاں تک کہ آگ میں ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ لیکن آپ ان مشکلات میں صبر و استقامت کا ثبوت پیش کیا اور اپنے دین پہ جمے رہے۔ دنیا بلاتی رہی، آذر باپ تھے نا آپ کے، سیاسی اعتبار سے وزیر اعظم تھے نمرود کے دربار میں، اور مذہبی اعتبار سے بت بنا کر بیچتے تھے، مذہبی پیشوا تھے۔ آپ چاہتے تو دونوں طرف بھی اٹریکشن تھے، آپ اگر ادھر کی طرف چلے جاتے تو مذہبی اجارہ داری مل جاتی، ادھر چلے جاتے تو حکومت میں حصہ مل جاتا۔ آپ نے دنیا کے کوئی لالچ کی پرواہ نہیں کی، کوئی خوف کی پرواہ نہیں کی۔ قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ ایک ماڈل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ کیا کہا، افواہ منیب حلیم، افواہ منیب، بہت بردبار، بہت گڑ گڑانے والے، نرم دل، ذرا بھی اکڑ آپ کے اندر نہیں تھا۔ جوانی کے اندر جو صفات پیدا ہونا چاہیے یہ بہترین ماڈل ہے ہمارے پاس۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھی ماڈل پیش کیا گیا، اطاعت و فرما برداری، تسلیم و رضا، اپنے والد کی بات سننا۔ آدمی جب جوانی میں آ جاتا ہے تو عقل کل سمجھنے لگتا ہے، مجھ کو کیا سنائیں گے، یہ سمجھائیں گے یہ پرانے بوڑھے۔ اب ہم کو عقل آ گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں، علم بھی حاصل ہو گیا ہے، اب تو ٹیکنالوجی کی مہارت بھی ہمارے اندر آ گئی، یہ ہم کو بوڑھے لوگ کیا سمجھائیں گے؟ نہیں، ان کا علم ان کی جگہ ہے، لیکن جہاں تک اطاعت و فرما برداری کی بات ہے، تسلیم و رضا، قربانی کے لیے باپ بھی قربانی پہ آمد آئے اور بیٹا بھی قربانی پہ آمد آئے۔ دیکھیے اور بھی ماڈلز پیش کیے قرآن مجید نے نوجوانوں کے لیے، بہترین ماڈلز۔ یعقوب علیہ السلام، کتنی بڑی آزمائش آ گئی تھی، یوسف علیہ السلام
آپ سے جدا ہو گئے، بھائیوں نے جو ماڈل پیش کیا اس پر عمل نہیں کرنا ہے، کسی سے حسد، کسی سے دشمنی نکالنا۔ آپ کیا کہا کرتے تھے؟ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اپنی ساری پریشانی میں خدا کے پاس رکھوں گا، میں بندوں سے اپنی کوئی شکایت نہیں کروں گا، اپنے مسائل نہیں سناؤں گا، بندوں کی دنیا کے مسائل ہیں۔ یہ رویہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو اپنے سارے مسائل خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، وہی حل کرنے والا ہے، وہی مسائل کو ختم کرے گا۔ ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن مسائل تو حل کرے گا اللہ تعالیٰ، دیر ہو سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے اس ماڈل کو نوجوانوں کے لیے پیش کیا گیا کہ دیکھو ایسے انداز میں تمہاری ترتیب ہونی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی چاہتا ہے بہت کچھ چیزیں مل جائے، فوری مل جائے، زیادہ مل جائے اور فوری مل جائے، جلد مل جائے، لیکن کہا گیا کہ نہیں ملے گی، صبر، صبر جمیل۔ یوسف علیہ السلام کا کتنا بہترین کردار نوجوانوں کے لیے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، کتنی پاک دامنی آپ کے اندر تھی، رجانے کی کوشش کی گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کسی قیمت پر نہیں آئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سب خصوصیات سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ ان النفس امارہ، فرما ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میرا بھی نفس مجھے ابھار سکتا ہے، وما ابرئ نفسی، لیکن میں اپنے نفس کی حفاظت محض خدا کی وجہ سے، اس کی مدد و نصرت کی وجہ سے کیا ہوں۔ کیا کہا تھا عزیز مصر کی بیوی نے؟ کیا الفاظ؟ میں نے یوسف جیسا فرشتہ نما انسان نہیں دیکھا۔ کیسے اپنے پاک دامنی کی حفاظت کیا آپ نے؟ ایسی پاک دامن زندگی، جگہ جگہ نگاہیں بدنگاہی کا شکار ہو رہی۔ دیکھیں کیسا ہم کو نماز میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی جائے، نگاہوں کو ایک ہی جگہ پر، جس جگہ مرکوز کرنے کا حکم ہے مرکوز کرنا چاہیے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے نگاہیں۔ اور جب نماز سے باہر آ جائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وخذس، کیا الفاظ ہیں، احتیاط کریے نگاہوں کی۔ جب باہر نکلتے ہیں، بازار میں نکلتے ہیں تو نگاہوں کی حفاظت، کھانے پہ، دسترخوان پہ پیٹ کی حفاظت، مجلس میں زبان کی حفاظت۔ تو جس طرح نماز میں نگاہوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، باہر جب نکلیں گے تو انہی نگاہوں کو ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ کوئی حرام چیز پر نگاہ نہ اٹھنے پائے جس کو اللہ نے منع کر دیا ہے، ہٹا لی جائے نگاہ۔ نگاہ پڑ سکتی ہے لیکن ہٹانے کا حکم ہے۔ حرام نگاہ سے جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی حلاوت کی خوشخبری سنائی ہے، ایسی پاک دامنی کہ دنیا گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ مقام بلند عطا فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامنی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جوانی کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے، بدنگاہی کی۔ اگرچہ کہ آنکھیں بوڑھی نہیں ہوتی ہیں، انسان کا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن کہنے والوں نے کہا کہ صرف ایک چیز جوان رہتی ہے، آنکھ۔ اس کی حفاظت کرنا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار انسان ہے، چاہے وہ جوانی ہو یا عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، کبھی بھی بھٹک سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم، اللہم انی اعوذ بک من شر سمع ومن شر بصر ومن شر قلب ومن شر لسان ومن شر منی۔ موسیٰ علیہ السلام کا کردار، جرأت، شجاعت، فرعون کے دربار میں دعوت دے رہے ہیں، استقامت دعوت کے میدان میں، یہ سب کردار ہے ہمارے سامنے۔ موت سے نہیں ڈرے، اللہ پہ بھروسہ، توکل، سامنے اور پیچھے موت کھڑی ہوئی پھر بھی توکل۔ یہ توکل کی کیفیت اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کام بنائے گا، ضرور بنائے گا، ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، یقین کامل کی کیفیت، کامیاب فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا ایک ماڈل نوجوانوں کے لیے کیا ماڈل ہے؟ راتوں کو اٹھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے،
بعض محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی کے حکمت کی علامت، کسی آدمی میں حکمت ہو، کسی نوجوان میں حکمت ہو، اس کا ایک پر تو یہ بھی دیکھو کہ اگر اس کی زبان ذکر سے تر ہے، قلب شکر سے معمور ہے اور جسم صبر کر رہا ہے، تو پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو اللہ کی طرف سے حکمت مل گئی۔ داؤد علیہ السلام خوش الحان تھے، قرآن کی بہت تلاوت کرتے تھے، عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، روزے کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا ایک ماڈل، صبر، جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، بیمار ہو گئے، واویلا نہیں ہے، شکوہ شکایت نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، زندگی سے کوئی مایوسی نہیں، بیوی نے بھی چھوڑ دیا، بچوں نے بھی چھوڑ دیا، مال و دولت آپ سے چھوٹ گئی، لوگ دور ہو گئے، بیماری کی حالت میں ایکاؤ تنہا پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے امید باندھے ہوئے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے۔ اللہ نے پھر سے ان کو صحت و عافیت دے دی۔ مصائب اور مشکلات میں گھبرانا نہیں ہے، یہ قرآن کا مطلوب نوجوان ہے۔ کبھی بے روزگاری کی پرابلم آ سکتی ہے، کوئی اچیومنٹ وقت پہ نہیں ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن صبر و استقامت۔ یونس علیہ السلام مصیبت میں گر گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیا ہوا؟ مایوس ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مانگتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جب مصیبتوں میں کوئی پڑ جاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام، کیا بہترین صفات بتائی گئی ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، ضرور جاننا چاہیے۔ کیا بتائی گئی؟ درد و سوز یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کے اندر قوت فیصلہ، ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں تھی، اجتہاد کی، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن نے کہا اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی گئی، بہت نرم دل۔ آپ کی اتنی صلاحیتیں تھی کہ آپ کو غرور اور تکبر نہیں تھا، گھمنڈ نہیں تھا، ذرا بھی نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سب حکومت پانے کے باوجود بھی کیسے فرما بردار اور شکر گزار تھے۔ اور ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، انہو کانا صدیقا نبیہ، بہت ہی راز باز انسان تھے، بلند مقام پر اٹھا دیا۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ سچائی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، صدیقا نبیہ، اللہ تعالیٰ ان کو مقام بلند پر اٹھا دیتا ہے، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا، راز بازی اور سچائی ان کے اندر تھی۔ تو اس طرح سے دیکھیں گے کہ بہت سارے انبیاء کو ماڈل بنایا گیا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے کیا ہم کو نتیجہ نکالنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو علم دے دیا، کسی کو مال، کسی کو حسن، کسی کو طاقت، کسی کو قوت، الگ الگ چیزیں۔ ہم کو حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک نہیں کرنا چاہیے، اور گھمنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے اس میں کوئی گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ دوسرے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ہم سے بہت اونچا مقام دے دیا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ماڈلز قرآن نے انبیاء کے پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مکمل ماڈل پیش کیا۔ جہاں دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ماڈل ملتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے، میرا وقت بھی ختم ہونے آ رہا ہے، بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، کچھ نوجوانوں کا بھی ذکر ہوا، اصحاب کہف کا۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، انسان اپنی جان بھی دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چلے گئے، اللہ پہ بھروسہ کر کے غار میں چلے گئے، بہت تفصیل کے ساتھ۔ پھر دیکھیے اس میں ایک اور دو نوجوانوں کا بھی واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ دونوں کو اللہ نے دولت دی، باغ دیے تھے، ایک کو غرور اور تکبر پیدا ہو گیا، مجھ کو تو تم سے زیادہ مل گیا ہے۔ دوسرے نوجوان نے کہا، دوسرے شخص نے کہا ایسا مت بولو، غرور اور تکبر مت کرو۔ جب اس نے غرور اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و تاراج کر دیا، اور خاکساری کرنے والے کو اللہ نے بہت اونچا اٹھا دیا۔ دنیا کی بے ثباتی قرآن کے مطلوب نوجوان میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ بھی کہا گیا۔
یہ سب ماڈلز پیش کیے گئے. ذوالقرنین کا ایک ماڈل پیش کیا گیا نوجوانوں کے لیے. جب طاقت و قوت اس کے ہاتھوں میں تھی، اقتدار تھا، تو اس اقتدار کو پانے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار تھے اور مظلوموں کی حمایت کرتے تھے، خدمت خلق کا کام کرتے تھے. ظالموں کے مقابلے میں بہت ہی طاقت کا مظاہرہ آپ نے کیا. یہ سب قرآن مجید کے رول ماڈلز ہیں اور جگہ جگہ ہم کو پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت دین کے کام کو پیش کیا. دوستوں اور ساتھیوں، معاملات کے اندر، انفاق کے اندر، عبادات کے اندر کس طرح سے ہماری صفات ہونی چاہیے قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، جگہ جگہ بتایا ہے کہ عبادات میں، اخلاق حسنہ میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہونا. بہترین نوجوان. اور پھر معاف بھی کر دینا، بدلہ نہیں نکالنا. بدلہ نکالنے کی طاقت ہے تب بھی معاف کر دینا. جھوٹ نہیں بولنا، یہ بہترین نوجوانوں کے اخلاق ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، اعضاء و جوارح کے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرنا. انفاق میں کہا گیا، جوانی میں پیسہ ہوتا ہے انسان کے پاس، خوب کماتا ہے آدمی. کہا گیا الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور کہا گیا کہ کھلانے اور پلانے کے باوجود بھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، خرچ کرنا مگر اللہ سے امید باندھنا. بہترین نوجوان. اور کنجوسی نہیں کرنا. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. حرام میں ہاتھ نہیں ڈالنا. آدمی کے بہت منصوبے ہوتے ہیں. سود میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ملازمت کر رہے ہیں تو رشوت میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. اپنے رشتہ داروں کی زمینات پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے. جوانی میں آدمی کو ان سب چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور صلہ رحمی کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کا حق اتنا طویل دینے کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا. بہت موضوعات ہیں، ایک نہیں، دو، تین، چار لوگ الگ الگ ٹاپک کے تحت اس کا حق تو نہیں ادا کر سکتے ہیں لیکن یاد دہانی کر سکتے ہیں. میں آپ نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے مطلوب نوجوان کی صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں، قرآن کا ہم مطالعہ کر سکیں اور جاننے کی کوشش کر سکیں کہ کن کن مقامات پر ایک بہترین شخصیت کی تعمیر اور اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بہترین نوجوان کو ابھارنے کے لیے قرآن نے توجہ دلائی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ملت کے ایک ایک نوجوان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.